बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से हम अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहेंगे। और आज का प्रोग्राम भी हम नाम करने जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के। ऑब्वियसली लॉन्ग ड्यू थे, जो टिकट्स की तकसीम थी पीटीआई की जानिब से, फाइनली आज हुई। और किसके नाम जो है वो कुरा निकला और क्या वो वाकई डिज़र्व करते हैं, इस पर हम बात करेंगे। आज होने वाली इस्लामाबाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वफाकी वज़ीर इत्तलात और उनके साथ मौजूद थे वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर और कुछ पीटीआई के अहदेदार, जबकि MWM के लोग भी हमें दिखाई दिए। सूरत हाल क्या है, किन के नाम टिकट्स जो हैं वो फाइनल हुए हैं और क्या वाकई सही हुए हैं, इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। कुछ हलकों के हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में बातचीत की जाएगी, जबकि मज़ीद अपडेट्स आने वाले प्रोग्राम में भी रहेगी। हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है, नवीद सती साहब को हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे वो आज होने वाली जो टिकट की तकसीम है उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आज का दिन अगर हम बात करते चलें तो अगेन बहुत अहमियत का हामिल है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। कई ऐसे रहनुमा हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून की बात करते चलें वो भी इस पर बात कर रहे हैं, उनके अंदर भी बहुत सी हमें तकसीम दिखाई दे रही है और कई मामलात उनके भी अलग हुए हैं। अहम चीज़ पीटीआई ने फाइनली इतना वेट करवाने के बाद टिकट तकसीम कर दिए हैं, किसके नाम कुरा निकला और क्या आप समझते हैं कि ये मेरिट पे हुए फैसले? बिल्कुल, आज गिलगित बल्तिस्तान की स्पेशली तहरीक इंसाफ की जो बहुत लंबे अरसे से वो यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठे रहे हैं, तकरीबन अगनी 100 के करीब उम्मीदवार जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था, उनका डेफिनेटली फ़ैसला हुआ है और डेफिनेटली अब वो आसानी से अपने हलकों में जाके वो कर सकेंगे, कंपेन कर सकेंगे। अभी क्योंकि मराहिल चल रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल भी सामने आ गया, उस पर भी आपने इससे पहले बात की थी। ज़ाहिर है अभी अगर हम बात करें, जैसे कि सबको इल्म भी है कि इस वक्त किस किस को टिकट जो है तहरीक इंसाफ को मिला है, इसमें हम तजिया बाद में करेंगे। फ़िलहाल आपको मैं बताऊँ कि हल्का 1 जो है पेंडिंग है, और इसी तरीके से हल्का जो 1 के साथ साथ अगर दीगर जो हल्के मैं आपको बता दूँ, GBL 1 और 4 जो है वो इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के हवाले किए गए, यानी उनके साथ इत्तेहाद हुआ है। पहली बात है कि तहरीक इंसाफ का इस वक्त इलेक्शन में उतरने से पहले इस्लामी तहरीक से जो है वो इखलाक हुआ है, यानी इत्तेहाद हुआ है, और इसके साथ साथ MWM से हुआ है। अब उनके साथ, दोनों के साथ क्या डील हुई है, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बता दूं कि हल्का 1 और 4 जो है वो इस्लामी तहरीक को दिए जा रहा है, यानी वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। कौन कौन से उम्मीदवार उतारेंगे उसका नाम भी आपसे शेयर क्या ये दानिशमंदाना फैसला, ये इल्हाक आप कैसे देखते हैं? देखें, बहुत ही दानिशमंदाना फैसला है। उसकी रीज़न है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यहाँ पे भी अपोजिशन कर रही हैं, और अपोजिशन में वो अपोजिशन किस तरह की कर रहे हैं वो शायद डक्की छुपी बात नहीं है। बड़े बड़े केसेस हैं। अगर हम शरीफ फैमिली की बात करें, आज भी शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए, मरीम नवाज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी उसने गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी का हमने इंटरव्यू किया, उसमें भी उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो बात की वो यानी एक बच्चे जैसे बच्चा बात करता है इससे बात की उन्होंने। शायद उनको पता ही नहीं है कि वहाँ पे आबादी कितनी है, वहाँ पे इलाका कितना है, वहाँ पर केयर टेकर सेटअप क्या है। उनको जैसे ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने फीड किया और उन्होंने बोल दिया। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही दानिशमंदाना फ़ैसला है। उसकी रीज़न है कि गिलगित बल्तिस्तान को पहले भी और अब, क्योंकि वहाँ पर एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी सुराग मिल गया था कि रॉ और इसी तरीके से जो दीगर चंद ममालिक हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ख़ुसूसी तौर पर CPEC के ख़िलाफ़ एक साजिश करते हुए रहे, और इवन कुछ ममालिक ने यहाँ तक भी कहा कि उनकी खुद मुख्तारी को ख़तरा है CPEC से। तो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान को बड़े लेवल पर टारगेट करने की और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात की गई कि वहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाना था, उसमें सबसे अहम यह है कि जनाब उन्होंने फ़िरका वारियत को हवा देने की बात कर रही थी। तो ये बड़ा दानिशमंदाना फ़ैसला है कि वहाँ पर हम देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का ख़ित्ता इंतहाई पुरअमन लोग हैं, वो फ्रेंडली लोग हैं। टूरिज़म को, अच्छा हम बहुत दफ़ा गए हैं, इंतहाई पुरअमन लोग, वो खुश आमदीद कहने वाले लोग हैं। जो टूरिस्ट जितने भी जहाँ से भी जाते हैं, वहाँ पर क्राइम रेट ना होने के बराबर है गिलगित बल्तिस्तान में। तो उसको टारगेट करने के लिए, यानी मकासद कोई और पूरे करने के लिए चीज़ें नज़र आ रही थी। तो ये इंतहाई खुशाइन फ़ैसला है तहरीक इंसाफ का भी, और वहाँ पर जो दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, MWM दूसरी बड़ी इस वक्त जमात है उसमें गिलगित बल्तिस्तान में, और इसी तरह तहरीके इस्लामी तहरीक जो है वो बड़ी मत, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का स्पेशली कुछ हल्के ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर मजहबी हैं। वहाँ पर यानी वो तारीख़ी उनके एरियाज़ हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी शुरू से ही 80s 90s की बात करें तो वहाँ पर मजहबी वोट ही रहा है। और
اب کیونکہ تحریک انصاف نے آئی ٹی پی کے ساتھ MWM کے ساتھ اتحاد کر کے اتر رہی ہیں اور 4 حلقے جو ہیں وہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 2 اس میں سے آئی ٹی پی اور 2 MWM کے ہیں. اسی طرح 2 یعنی خواتین ایک اسپیشل سیٹ جو ہے ان کے پاس جا رہی ہے اور ایک ٹیکنوکریٹ جو ہے ان کے پاس جا رہی ہے, یعنی حلقہ 1 اور 4 آئی ٹی پی کے پاس جا رہا ہے. اسی طرح GBLA کا جو حلقہ 5 ہے نگر 2 اور MWM کا جو حلقہ جو 8 ہے یعنی سکردو کا 2 وہ بھی MWM کے پاس جا رہا ہے, اور ایک 1 ٹیکنوکریٹ 1 ویمن یعنی ایچ دونوں پارٹیز کو جو جائے گی. یعنی اس طریقے سے آپ یہ سمجھیں کہ 8 سیٹ, ایک ٹیکنوکریٹ ایک ویمن کی, 4 یہ ہو گئی اور 4 جو ہے وہ دوسری 8 سیٹس یعنی آپ سمجھیں کہ ان دونوں جو پارٹیاں جنہوں نے اتحاد کیا ان کے پاس جائیں گے. ریسٹ آف دی تمام جتنے حلقے ہیں وہاں PTI جو ہے وہ الیکشن لڑے گی اور اس میں MWM اور تحریک اسلامی تحریک جو ہے ان کو مکمل سپورٹ. اچھا, مجھے ifs and buts ہمارے پروگرام میں چل رہے تھے کہ اگر ایسا نہیں کرتی PTI اور اگر ایسا کرتی ہے تو اس اتحاد سے یہ بڑی واضح سچویشن ہو گئی ہے کہ اب سیٹیں نکالنا جو امیدواران ہوں گے کون سے ہیں, کن کو ٹکٹ ملے ہیں وہ بتائیے جو کنفرم ہو سکے. بالکل, اب تو کلیئر ہو گیا, اب تو کوئی چیز پیچھے پینڈنگ نہیں ہے. فتح اللہ خان جنرل سیکرٹری ہیں تحریک انصاف کے, حلقہ 2 ان کے پاس آ گیا. اب یہاں پہ کیا صورتحال بنے گی وہ اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے. لیکن اگر حلقہ 3 میں جیسے کہ پہلے ذکر کیا سید جعفر شاہ ہیں, 4 جو ہے وہ پینڈنگ ہے کیونکہ 1 اور 4 دونوں پینڈنگ ہیں اور یہ دونوں اسلامی تحریک کے پاس ہیں. انہوں نے اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اتارنا, یہ کل تک واضح ہو جائے گا کون کون سے کینڈیڈیٹ آئیں گے. لیکن کلیئر ہے PTI کا یہاں پہ کینڈیڈیٹ اس طریقے سے نہیں آئے گا کیونکہ PTI کے خاتون کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, وہ آمنہ انصاری کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے. تو حلقہ 1 اور 4 اس میں تحریک اسلامی تحریک کے 2 جو امیدوار ہیں وہ میدان میں اتریں گے. حلقہ 5 جو ہے وہاں پر رضوان علی ہیں MWM کی, یہ پہلے بھی الیکشن جیتے تھے یہاں سے. 6 جو ہے وہ کرنل عبید جو ہیں ان کو حلقہ 6 دیا گیا. اس پہ کیا صورتحال ہوگی اس پہ الگ سے بات کریں گے, لیکن حلقہ 6 ان کے پاس ہے. حلقہ 7 جو ہے وہ راجہ محمد زکریہ ہیں, یہاں پر گورنر کے جو بھائی تھے ان کی اور ان کے درمیان بڑی ٹسل تھی, اور زکریہ کا جو ووٹ بینک ہے وہ گراس روٹ لیول پہ زیادہ اسٹرینتھ رکھتے ہیں, اپنا نظریاتی کارکن ان کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا گیا ہے. اگر دیکھنے میں آئے تو اچھا فیصلہ یہ ہے کہ یہاں سیٹ آسانی سے نکل رہی ہے. اب اگر اس طرف ٹکٹ دیا جاتا تو شاید سیٹ مشکل ہوتی. 8 جو ہے وہ محمد رضوان ہیں MWM کے, یہ ہیں, اور کیونکہ MWM نے دونوں جو ان کے جو ہیں 5واں اور 8واں حلقہ جو ہے ان میں اپنے دونوں امیدواروں کے نام بھی سامنے لے آئے ہیں. ابھی تحریک اسلامی ابھی تک نام سامنے نہیں لے کے آئی, اس لیے اس پہ کچھ پہ کہنا قبل از وقت ہوگا, کل اس پر بھی کلیئر آئے گا. اسی طرح حلقہ جو 9 ہے وہاں فدا ہیں, اور اسی طرح آگے چلیں حلقہ 10 میں وزیر حسن ہیں, 11 میں سید امجد زیدی ہیں. یہ وہی ہیں جس پہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ ان میں ٹکٹس میں بھی یعنی سامنے آ رہے تھے اور سارے مطلب نظر آ رہے تھے. اسی طریقے سے اگر آپ آگے چلتے ہیں تو خالد خورشید ہیں حلقہ یعنی 13 سے, 14 سے جو ہے وہ شمس لون ہیں, 15 سے نوشاد ہیں, 16 سے عتیق اللہ ہیں, 17 سے جو ہے وہ حیدر خان ہیں, اور 18 سے حاجی گلبر ہیں, 19 سے ظفر محمد شادم حیل ہیں, اور 20 سے نذیر خان ہیں, 21 سے راجہ جہاں باز ہیں, اور اسی طریقے سے جو 22 ہے وہ محمد ابراہیم ثنائی ہیں, 23 میں جو ہے وہ آمنہ انصاری ہیں, اور 24 میں جو سید شمس الدین ہیں, یہ وہ ہیں جو PTI کے, کیونکہ یہاں پہ کہا جا رہا تھا شاید کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. یہ اتحاد ہو گیا اور ان کو ٹکٹ جو ہے وہ ہو گئے. ایک بڑا ہے الزام جو ایک صحافی نے سوال بھی کیا علی امین گنڈا پور, کیونکہ لڑائی تو ضرور ہے, ابھی ہمیں پتہ ہے کہ کئی ناراضگیاں بھی ہوئی ہیں, ٹکٹ لین دین میں بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں, کچھ حلقے ایسے ہیں اس میں بعد میں بات کریں گے. لیکن ٹکٹ فروخت کے حوالے سے انہوں نے صحافی نے ایک سوال کیا علی امین گنڈا پور سے, انہوں نے کہا جی کہ ٹکٹ فروخت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنی درتی ماں کو فروخت کرنا ہے. تو ظاہر اگر اتنی بڑی انہوں نے قسم کھائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس طریقے سے چیزیں تو نہیں ہوئی, لیکن کرپشن کا مطلب ہرگز پیسہ ہی نہیں ہوتا. اچھا, یہ تو آپ نے امیدواروں کے حوالے سے ایک اوور آل جو ہے وہ ویو دیا. اب ہم جو آج کی پریس کانفرنس ہیں جس میں ظاہر ہے کہ جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو یہ انتہائی اہمیت کی حامل تھی اور لانگ اویٹڈ ایک پریس کانفرنس تھی جس کا انتظار بھی کیا جا رہا تھا. گو کہ اس پریس کانفرنس کو اگر ہم دیکھیں تو اس طرح سے شاید جو یہ ڈیلیور ہونا چاہیے تھا ہمیں دکھائی نہیں دے سکی. لیکن پھر بھی اگر ہم وفاقی وزیر اطلاعات کی بات کرتے چلیں, علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کرتے چلیں, دیگر عہدیداران وہاں پہ موجود تھے, پریس کانفرنس میں ایگزیکٹلی کیا کہا گیا, کیا ہوا, اور اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بہت ہی اہم پریس کانفرنس تھی, بہت سی چیزیں ایمبیگوٹی جو ہیں وہ کلیئر بھی تھیں. جو وزیر اطلاعات ہیں شبلی فراز, انہوں نے ایک بڑا واضح الفاظ میں, میرے خیال سے یہ اس سے واضح الفاظ کوئی نہیں ہے, انہوں نے کہا جی گلگت بلتستان اگلا جو ہے وہ معاشی ہب ہوگا. ٹھیک ہے,
اور پاکستان کا معاشی بیس کیمپ بھی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ دو ہی سینٹنس ایسے اتنے بہت ہیں جس سے واضح پیغام جو ہے وہ جا چکا ہے. اور آئینی صوبے کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے وہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن شبلی فراز نے ایک تو کہا کہ گلگت بلتستان آئندہ جو وقتوں میں پاکستان کا معاشی بیس کیمپ ہوگا. یہ بہت بڑی ایک سٹیٹمنٹ ہے اور یہ انٹینشن بھی ہے, یہ انٹینشن بھی گورنمنٹ کی شو کرتی ہے کہ یہ آگے کیا کرنے والے ہیں جی بی کے لیے. بالکل, دیکھیں آگے گلگت بلتستان کوریڈور ہے سی پیک کے حوالے سے, اور اس جس کا ذکر بھی کیا ایک تو آئینی جو بھی ہے عبوری سیٹ اپ دینا, وہاں پر موجودہ جہاں کی جو گلگت بلتستان کی عوام ہے ان کو ان کے جو اتنے مسائل ہیں درینہ, ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے اتنا ویٹ کیا. اور اب اگر آپ کہیں گے جی کشمیر کا ایشو ہے یا کشمیر کا پرابلم وہ ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی ریزن ہے کہ یہ سبجیکٹ ٹو آپ کا حق رائے دہی ہوگا نا. آپ حق استصواب رائے جب تک نہیں ہوتا, جب تک آپ وہ کہیں کہ آپ عبوری سیٹ اپ ان کو دے دیں, اور عوام اتنی بڑی قربانی عوام نے دی ہے, اور کب تک وہ اس طرح ہی قربانی دیتے رہیں گے جی کشمیر کا حق رائے دہی اس کا ہوگا تو جناب 15-20 لاکھ آبادی جو ہے وہ ہوگی. اس کے لیے تو پاکستان بھی یہ اور گلگت بلتستان کے عوام بھی اس کے لیے ریڈی ہیں, اس کے لیے تیار ہیں, وہ اس طرح نہیں ہے. لیکن آپ جب تک وہ حق رائے دہی اور جو استصواب رائے ہے اس وقت تک آپ گلگت یہ بڑی افسوس کی صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ صرف پولیٹیکل گیننگ کے لیے یا یعنی اس کے لیے گلگت بلتستان کی عوام کو جو حق مل رہا ہے اس کی خلاف ورزی یعنی خلاف کرتے نظر آتے ہیں. ان کو پیپلز پارٹی ہے, ان کے جو لوگ ہیں خصوصی طور پر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وسیع تر قومی مفاد میں سوچ رہے ہیں یا بڑی ذاتی لیول کی ایک سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے, اور صوبے کا یا گلگت بلتستان کا یا پاکستان کا جو اس وقت لگ نہیں رہا کہ ان کے ویژن کا ایک حصہ بھی ہے یہ پاکستان؟ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں حافظ حفیظ الرحمان, انہوں نے پریس کانفرنس کی, پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی وہاں پہ کی. یہاں پر پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو کی جو ایک ان کا بیانیہ ہے, یا مریم نواز کا جو بیانیہ ہے, آج انہوں نے بات کی کہ میرا اور میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے ان کا شہباز شریف بھی اس کو آن نہیں کرتے. آج واضح الفاظ میں انہوں نے کہا کہ میرا اور جو میاں صاحب کا بیانیہ ہے ہر کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس بیانیے کو سنبھال سکے, اس لیے ان کا اختلاف الگ ہے. لیکن شبلی فراز نے جو کہا میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا جی کرونا کے معاشی مشکلات کے باوجود گلگت بلتستان کا بجٹ جو ہے وہ ہم نے دوگنا کیا. اب کس حد تک کیا یہ تو گلگت بلتستان عوام بتائے گی یا وہ بتائے گی. پھر انہوں نے کہا کہ آنے والے وقتوں میں جو میں نے پہلے بتایا کہ گلگت بلتستان معاشی ہب ہوگا, اور ظاہر ہے پروجیکٹس کون کون سے ہوں گے آنے والے وقتوں میں, کیونکہ عمران خان وزٹ کر رہے ہیں وہ بھی اعلان کریں گے. MWM کے حوالے سے اگر ہم بتائیں کہ ساتھ ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا اور انہوں نے ذکر بھی کیا کہ دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے, اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ تحریک انصاف کے ساتھ الحاق کیا. ایک بہت بڑا اعلان گلگت بلتستان کے لیے خوشخبری, جو میں سمجھتا ہوں بڑی خوشخبری ہے کہ گلگت بلتستان کی 100% آبادی کو ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی حاصل ہوگی, اور یہ میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ اس لیے ہے. یہ ان کے مسائل میں سے بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم نے جتنی بار بھی گلگت بلتستان کو وزٹ کیا, آپ کو بھی یقیناً موقع ملا, مجھے بھی وہاں لوگوں کو بالکل جو خواتین ہیں ان سے, لوکل جو وہاں کی خواتین ہیں, کئی خواتین چونکہ ظاہر ہے باہر اس طریقے سے آنا جانا نہیں, ان سے ملنے کا موقع ملا تو معلوم ہوا کہ کئی جو ایریاز, ہاسپٹل تو چھوڑ دیں, ڈاکٹرز بھی وہاں پر اس طریقے سے موجود نہیں اور صحت کی سہولتیں ہی نہیں ہیں. تو اب میرا خیال ہے کہ ایک تبدیلی جو ہے وہ صحت کے حوالے سے گلگت بلتستان کے عوام ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر معاشی مسلم لیگ نون ہے اس نے بھی اگر ہم بات کریں انفراسٹرکچر تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے, کام کیا ہے, ٹھیکیداروں کو ٹھیکے شیکے ملے ہیں, لیکن عملی طور پر ابھی تک چیزیں سامنے نہیں آئیں. ابھی بھی پمس ہولی فیملی یا آپ اگر دیکھیں پولی کلینک میں اس میں گلگت بلتستان کے عوام کو نہ صرف مسئلے ہیں بلکہ کیونکہ وہ اتنے جلدی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, عملہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. گلگت بلتستان کے اتنے دور سے لوگ, ابھی یہ ریسنٹلی میں بتاؤں ایک بزرگ ہیں گلگت بلتستان میں, ایک تو آپ ٹیسٹ تو لے لیتے ہیں کووڈ-19 کا, وہ 3 دن بعد ان کو پتہ چلتا ہے, جب تک وہ کئی لوگوں کو بیمار کر چکے ہوتے ہیں, اور وہاں پر کچھ سہولیات بھی نہیں ہیں. ابھی بھی 2-3 دن پہلے میرے جاننے والے ہیں بزرگ, وہ یہاں پر آئے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر وہاں پر جو اعلان کیا گیا کہ 100% آبادی کو صحت کارڈ کی سہولت موجود ہوگی, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. دور دراز علاقے کے اگر جو گلگت بلتستان کی عوام ہوگی ان کو 100% صحت کا انصاف, صحت کا کارڈ ملے گا تو ڈیفینیٹلی ان کا علاج فری ہوگا. اور اگر وہی علاج جو پاکستان میں 7 لاکھ کے قریب ہو رہا ہے کہ اگر آپ کا فرد کوئی بھی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے اور 7 لاکھ تک بل بنتا ہے اور اس ایبسلیوٹلی فری ہوگا اور گورنمنٹ اس کو کرے گی, یہ بہت بڑا پیکیج ہوگا میرے خیال سے. اور اس کو اپوزیشن ابھی سے یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ رگنگ ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی ہے. اپوزیشن کی طرف سے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہاں پر MRI
CT اسکین اور جدید کارڈک سینٹر بھی جو ہے وہ بنایا جائے گا. تعمیر کیا جا رہا ہے. میڈیکل کالج اور انجینئرنگ یونیورسٹی بھی جناب بنائی جائے گی. اب اگر تو یہ اعلانات کی حد تک ہے, یہ پہلے بھی اعلانات کی حد تک کی, کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا حفیظ الرحمان جو سابق CM ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے اس طرح کے وعدے کیے تھے اور ہم نے وہ ڈیولپمنٹ فنڈ میں ڈال دیا تھا, لیکن ظاہر ہے گزشتہ 5 سالوں میں اگر آپ کر نہیں سکے, ایٹ لیسٹ اب سٹارٹ کر جاتے. جو پروجیکٹ سٹارٹ کیے گئے ہیں ڈیفینیٹلی اس کا کریڈٹ جانا چاہیے مسلم لیگ نون کو, اور واقعی بڑا کام ہوا ہے گزشتہ اس میں مسلم لیگ کو حکومت کو میں, اور حفیظ الرحمان نے بہت کام کیے ہیں. وہ ایک الگ ہے کہ ان کے اوپر چارجز ہو سکتے ہیں جو, لیکن پھر بھی ہم صحت کے حوالے سے اگر بات کرتے چلیں تو بظاہر ہمیں صحت کے حوالے سے وہاں پر کوئی ایکٹیویٹیز دکھائی نہیں دیتی. بڑا ایشو ہے اس وقت گلگت بلتستان کا, وہ ہے لوڈ شیڈنگ کا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دریاؤں کے ساتھ اس کے بہاؤ کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ بجلی گھر بنائے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر یہ بیان تک نہیں ہے اور پریکٹیکلی عملی طور پر اس پہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے گلگت بلتستان کی عوام کا, بجلی کی لوڈ شیڈنگ. دوسرا صحت کارڈ اگر تقسیم ہوتا ہے, اور پھر گلگت بلتستان میں میڈیکل کالج. ابھی بھی گلگت بلتستان کی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے وہ, لیکن مختلف صوبوں کے کوٹوں پہ پلتے ہیں. بالکل. کیوں ایسا ہے؟ یعنی گلگت بلتستان کی عوام کے پاس میڈیکل کالج کیوں نہیں؟ وہاں پہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل یا MRI اور ایکس رے یا چھوٹی چھوٹی یہ مشینیں ہیں, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہاں پہ لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے گلگت بلتستان کی عوام اور خاص طور پر جب ہم فاصلہ دیکھتے ہیں وہاں سے یہاں اسلام آباد تک ٹریول کرنا کسی بھی صحت کی فیسلٹی کے لیے, تو یقیناً یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور پھر اس کے بعد اتنی دیر تک مریض جو ہے وہ سروائیو کرتا ہے یا نہیں. چونکہ وقت ہی ہمارے پاس کم ہی ہے تو میں چاہوں گی کہ ہم اس کو جلدی سے سماپت کر لیں. جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا جی کہ گلگت بلتستان کو شندور کے ذریعے KPK کے سے ملایا جاتا ہے. جو گیزر کی روڈ تھی جو شندور سے, اگر ہم لاسٹ ٹائم بھی ہم نے وزٹ کیا شندور میلے کی طرف, ظاہر 2019 میں ہوا تھا, 20 میں اس لیے نہیں ہوا کہ کووڈ کی وجہ سے. وہ ایک بہت ہی خوبصورت ایریا ہے اور ظاہر شندور میلہ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل فیم رکھتا ہے. اس روڈ کو ڈیفینیٹلی وہ اگر بنتا ہے تو وہ گلگت بلتستان کی عوام کو بھی اور KPK کی عوام کو بھی بڑی سہولت ملے گی, اور یہ بھی انہوں نے کہا. پھر ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اعتراض تو کر رہے ہیں, خود وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں اور ان کے جو کرپشن ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ سامنے آئے گی. یہ علی امین گنڈاپور ان کا یہ کہنا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2017 کی جو قرارداد ہے تمام جماعتوں نے منظور کی, 2018 میں کیبنٹ میں سمری بھیجی گئی. پھر انہوں نے کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈر کو شامل کیا گیا. اب ہم صوبے کا اسٹیٹس دے سکتے ہیں, اور 6 ماہ سے ہی ہم نے اس پہ کام کر رہے تھے. اب جب اسٹیٹس دینے لگے تو اس وقت اپوزیشن نے شو ڈالنا شروع کیا, اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا کہا کہ انہوں نے اعتراض کیا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی اعتراض ہے, لیکن انہوں نے کہا جی ہم اس کو لے کے آئیں گے, پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے, اور اس میں ظاہر 2/3 میجارٹی جو ہے وہ نہیں ہے ابھی. اور 2 سالوں سے انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ کام بھی کر رہے تھے, اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوگا. سکردو کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ ہم ایجوکیشن, ہیلتھ اور ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے 3 ارب جو ہے نا وہاں پہ لگا رہے ہیں. تمام BHUs میں ہم بیسک فیسلٹیز جو ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ گلگت بلتستان کی عوام یہ نعرے جو ہیں, یہ وعدے جو ہیں وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے سنتی ہوئی آ رہی ہے. اس میں پریکٹیکل کتنا ہوگا یہ جب ملے گا ان کو تو اندازہ ہوگا. لیکن اگر 100% صحت کارڈ کے اوپر کام ہوا, جو پروجیکٹ انہوں نے بتائے, بجلی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا, انٹرنیٹ کی فیسلٹی, یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جو گلگت بلتستان کے مسائل ہیں, اور ان کو جو عبوری سیٹ اپ دے کر ان کو جو قومی ادارے میں لایا جائے, نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں اگر ان کو نمائندگی ملتی ہے تو یہ ایک ریئل تبدیلی جو ہو ہم سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کی عوام کو ملے گی. ادروائز تو یہ نعرے اور دعوے یہ گلگت بلتستان کی عوام بڑے عرصے سے سن رہی تھی, اور اس پہ مزید بھی مطلب ہم نہیں بات کر سکتے. لیکن یہ اب تحریک انصاف کی حکومت دیکھنا ہوگا, صوبائی قیادت کو دیکھنا ہوگا کیا ہوگا. لیکن آج جو چیزیں ٹکٹ سامنے آ گئے اس میں جو ابھی بہت سے امیدوار ایسے بھی ہیں جو ابھی جا کے اعلان کریں گے. جی, یہ اس پر یقیناً ہم ایک ان ڈیٹیل پروگرام لے کر آئیں گے, اس پر ہم بات کریں گے. آج ہم چاہتے تھے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں, چونکہ ظاہر ٹکٹ کی تقسیم ہوئی ہے اور یہ بھی کافی دنوں سے اس بات کے انتظار میں تھے, اور وہ لوگ بھی جو کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں GB سے, ان کے لیے بھی آج کا دن خاص اہمیت کا حامل تھا. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور ان ڈیٹیل آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. اب تک کی جو ٹکٹ کی تقسیم کا معاملہ ہے, فائنلی PTI نے اپنے ٹکٹ تقسیم کر لیے ہیں. اور اگر گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو آج ہونے والی اسلام آباد میں جو پریس کانفرنس تھی, وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز اور وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور اور دیگر جو PTI کے عہدیداران ہیں, MWM کے ہیں, وہ ان کے ساتھ موجود رہے. اور اس میں ایک بار پھر سے آنے والے وقت میں GB کو کس طرح سے چینج کیا جائے گا اس پر بھی بات کی گئی. تو انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں ہم آپ کو ہلکا وائس اب بتائیں گے کہ جو تجزیہ اب تک آتا رہا ہے, جو ایکسپیکٹیشنز رہی ہیں مختلف حلقوں سے, اس میں کیا تبدیلی ہے, کیا پوزیشن ہوگی آنے والے دنوں میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو آگاہ کریں گے کچھ خاص طور پر خواتین جو امیدواران ہیں ان کا کیا کردار
کردار رہے گا اور ان کی کیا پوزیشن ہے اس وقت حلقوں میں، اس کے حوالے سے بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔